अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। स्टडी इस्लाम में आप सबका इस्तकबाल है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको नेक बनाए, सालेह बनाए, जन्नती बनाए, जहन्नम से हमको अल्लाह ताला आज़ादी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमारी कोताहियों को, लग़ज़िशों को, गुनाहों को, छोटे गुनाहों बड़े गुनाहों अल्लाह ताला माफ़ करे। अल्लाह ताला हम सबको गुनाहों से तौबा करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको तरावी पढ़ने की, रोज़ा रखने की, सदक़ा खैरात करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए, ज़कात देने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए मालदारों को। जन्नत का ज़िक्र, रमज़ान का महीना जन्नत का महीना बताए ना, वैसे आओ जन्नत की सैर करें। सुभान अल्लाह। अब हम ये भी बता दिया गया है, जब हम जन्नत को जाएंगे तो पहले से हमारे लिए जन्नत अलाट कर दी जाएगी। घुसते ही सीधा हमारे घर को तलाश करते हुए जाएंगे। ये ऐसे है कि आजकल बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते ना, 400 घर, 300 घर, 500 घर, 600 घर, इतने बड़े बड़े ज़मीन लेके इतने घर बनते हैं और आपको बता देते हैं कि साहब ये कि स्क्वायर फिट 5,000 7,000 रुपये का है, और पूरा नक्शा डाल के बनाते हैं आपको। फर्स्ट फ्लोर में इतने घर हैं, वेस्ट में ये है, ईस्ट में ये है, साउथ में ये है, नॉर्थ में ये है, पूरा आप उसको सेलेक्ट करते, ये फ्लैट मुझे, उसका पैसा भरते आप। वो घर तैयार हो गया तो सीधा जाते आप, कौन सी बिल्डिंग है उस बिल्डिंग में गए, लिफ्ट में गए, जाके अपने घर में घुस गए। ऐसा होता है। तो वैसे ही जन्नतियों को भी पहले से वो घर अलाट करके रख दिए गए हैं। जन्नती जाएंगे तो सीधा अपने घर में पहुंच जाएंगे, हालांकि देखे नहीं इससे पहले, वो अलाट है उनके वास्ते। उसी तरह बड़े जलसे होते हैं तो स्टेज में कुछ लोगों को रखते हैं। वो स्टेज में जो लोग बैठते हैं तो उनकी कुर्सी पर नाम लगा दिया जाता है, आप यहाँ बैठेंगे, आप यहाँ बैठेंगे, आप यहाँ बैठेंगे। नाम पढ़ के जाके बैठते, नहीं तो पहले से बता देते कि साहब आपकी कुर्सी नंबर 11 है, आपकी कुर्सी नंबर 13 है। नाम नहीं लिखे है तो कुर्सी पर नंबर डाल देते, जाकर नंबर देखते जाकर उसमें बैठ जाते। वैसे अजीब व गरीब है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो जन्नतें तैयार करके रखी हैं, हम देखें तो नहीं उसे, लेकिन जन्नत को जब जाएंगे उस जन्नत के अंदर कितने लाख लोगों की एक जन्नत होगी, और एक आदमी की कितने हज़ार मील की जन्नत होगी। सुभान अल्लाह। तो जब जाएंगे तो सीधा अपनी जन्नत को जाएंगे, और जब वहाँ पहुँचेंगे तो फरिश्ते हमारा इस्तकबाल करेंगे। उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन, आओ आओ तुम्हारी जन्नत को आ गए, अब तुम्हारे लिए सलामती है, अमन है। सुभान अल्लाह। ऐसे अल्लाह ताला जन्नत नसीब फरमाएगा। अल्लाह फरमाते हैं, वल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि फ़लन युज़िल्ल अअमालहुम सयहदीहिम व युस्लिहु बालहुम व युदखिलहुमुल जन्नत अर्रफ़ा लहुम। सूरह मोहम्मद की आयत हैं। क्या फरमाते अल्लाह ताला, जो लोग के हमारे रास्ते में लड़कर अपनी जान दिए, अल्लाह ताला उनके अमल को, उनकी शहादत के सवाब को बेकार नहीं करेगा। अल्लाह ताला उनको भी रहनुमाई करेगा और उनका हाल दुरुस्त करेगा, यानी गुनाह सबको माफ़ कर देगा, और उनको ऐसी जन्नतों में भेजेगा जो उनके लिए मालूम है। ऐसी जन्नत में उनको दाखिल करेगा जिसके अल्लाह ताला ने निशानदही कर दी है कि तुम्हारे लिए 11 नंबर की जन्नत, 12 नंबर की जन्नत। यानी जाएंगे तो सीधा अपने घर को चले जाएंगे। मुजाहिद यही कहते हैं, दूसरे के घर में जाके नहीं घुसेंगे, जबकि उनका घर उनके लिए, तो दूसरे घर में क्यों जाएंगे। और इसी तरह वो जन्नत दूसरे को भी, हमारी जन्नत दूसरे को नहीं जाएगी और दूसरे की जन्नत गलती से हमको अलाट नहीं की जाएगी।
سبحان اللہ. یوں سمجھے کہ جمعے کے دن دور دور سے بھی آتے ہیں نا ہم لوگ کو جمعہ پڑھنے کے لیے. اب بھی مدینہ میں ویسی ہے، ایک ہی مسجد میں جمعہ. پوری مکے اور مسجد مدینہ کی مسجدیں بند کر دیتے. حج کے دنوں میں سب کو اجازت ہے اپنے اپنے محلے میں جمعہ پڑھ لو. دوسرے دنوں میں حج کے بعد پوری مسجدیں بند، ایک ہی مسجد میں آ کر جمعہ پڑھنا. اور کیسے بہت ساری جگہوں میں ایسے ہوتا ہے. مدراس میں بھی جو شافعی مذہب کی مسجدیں ہیں وہ سب مسجدیں بند کر دیتے. وانگپا نائکن ڈسٹرکٹ میں ایک مسجد ہے شافعی مسجد، سب لوگ وہاں جا کر جمعہ پڑھتے. جمعہ پڑھ کے جب ہم گھر کو واپس آتے غلطی سے دوسرے گھر کو کیا جاتے، اپنے گھر میں گھستے نا، معلوم ہے یہی ہمارا گھر ہے. ایسے ہوتا ہے. البتہ شروع میں کچھ لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے دنیا میں، آخرت میں نہیں. میں گیا تھا ابو ظبی کو. ابو ظبی جانتے ہیں سب لوگ، ابو دھابی کہتے ہیں اس کو. وہاں ایک گلی ہے، 100 گھر ہے تو 100 گھر بھی اتنے ہی رہنا، 2 منزلہ رہنا، 3 منزلہ نہیں رہنا، 1 منزل نہیں، پورے ویسے ہی رہنا. کلر بھی سب کا ایک ہی رہنا، الگ الگ کلر کی بلڈنگیں نہیں ہو سکتی. دروازے بھی اندر گھسنے کے سب ایک ہی طرح کے ہونا، اندر آپ کچھ بھی کر لو. پوری گلی ویسی. میں ظہر کی نماز کو گیا، اب واپس میں سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا. واپس آیا تو کس گھر میں گھسوں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. اور فون کا زمانہ بھی نہیں تھا، باہر ہی کھڑا رہا یہاں تک کہ ایک جان پہچان کے آدمی آئے تو وہ بلا کر لے گئے گھر کو. ایسا دنیا میں ایسی غلطی ہو سکتی، وہاں آخرت میں ایسی غلطی نہیں ہوتی ہے. اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ان گھروں کی نشاندہی جب ہمارے لیے کر دی گئی ہے تو اللہ سے کہ اللہ جو جنت میرے لیے تو بنا کے رکھا ہے نا اللہ، مجھے اس میں بھیج اللہ، اس گھر کے اس جنت کو میرے لیے مقدر کر اللہ. ایسے ہم کو بتا رہے ہیں. مقاتل کہتے ہیں کہ ہم کو یہ خبر ملی ہے، یعنی حدیث پہنچی ہے کہ جو فرشتے ہمارے ساتھ دن اور رات کا عمل کرتے رہتے ہیں وہ فرشتے بھی گویا ہمارے ساتھ ہوں گے جو جنت میں ہم کو پہنچائیں گے. اور وہ سامنے جائیں گے، ان کے پیچھے یہ آدمی بھی جائے گا جو جنتی بھی جائے گا. وہ جنت میں فرشتے پہنچا کے وہ واپس چلے جائے گا. جو فرشتہ کا ہمارے حساب کتاب لکھتا تھا، یہ حدیث نہیں ہے، ایک مقاتل بن حیان ایک مفسر ہیں، وہ اپنی طرف سے یہ بات کہتے ہیں ہماری رہنمائی کے لیے فرشتہ بھی آئے گا. یعنی ہم کو خود بھی اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ بتا دیا، جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک فرشتہ ہماری سیکورٹی کی طرح آئے گا اور جنت کے دروازے پر پہنچا کے واپس چلا جائے گا. اللہ اکبر. کتنی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی ہیں. تعجب ہوتا ہے کہ کیسی جنت ہوگی کہ اللہ نے ہم کو یہ سب بنا کے رکھا ہے. سبحان اللہ. تو معلوم ہوا کہ صاحب ہم جنت کو جائیں گے تو اپنی جنت میں جائیں گے، دوسروں کی جنت میں نہیں جائیں گے، اور ہم اچھی طرح اس جنت کو پہچان لیں گے. اب یہ دیکھیں کیسے ہم لوگ جنت کو جائیں گے تو ہمارا شکل صورت کیسے رہے گی. دعوت کو جاتے ہیں تو آدمی کپڑے بدل کے، خوشبو لگا کے اور سنگار سنوار کے، اور کچھ ویسے جو لوگ رہتے نا داڑھی نہیں ان کی، شیونگ کر کے فلاں کر کے ایسے جاتے ہیں. مردوں سے زیادہ عورتیں سنگار سنوار کرتی ہیں کسی فنکشن میں جانا ہوتا ہے تو ہم جب جائیں گے تو ہماری شکل صورت کیسی ہوگی، اور ہم کو ویلکم کرنے والے کون رہیں گے وہاں جب پہنچیں گے. اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. یہ آیت تیسری مرتبہ ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ زمر کی آیت، اور اسی طرح سورہ مریم کی بھی ایک آیت پڑھ کے سنائیں گے. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا. ان کو بلا کر لے جایا جائے گا جنت کے لوگوں کو جو تقوی کی زندگی گزارے، جماعت کی شکل میں بات کرتے ہوئے، ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہوئے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے،
ایسے ان سب کو جماعت جماعت کی شکل میں جنت کی طرف لایا جائے گا۔ سورہ مریم کے اندر اللہ نے فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، متقیوں کو ہم جمع کر کے اللہ کی جنت کے پاس وفد کی شکل میں، جماعت کی شکل میں ان کو لے کر آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وفد کیا ہوتا ہے اللہ کے رسول؟ کہا کہ صاحب جب وہ لوگ قبر سے اٹھیں گے نا پورے لوگ، تو ان کے سامنے سواریاں ہوں گی۔ دیکھو کچھ لوگوں کو سواری بھی ملے گی شاید، یعنی وہاں جانے کے لیے، میدان محشر میں جانے کے لیے، واللہ عالم، لیکن یہ سفید اونٹنی پر بیٹھ کر جائیں گے جو متقی لوگ ہیں گے۔ اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے پانی چمکتے ہوں گے، ان کے اعضاء، وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے، ہاتھ چمکے گا، چہرہ چمکے گا، پاؤں چمکتا ہوگا۔ کتنی باتیں اس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک فرشتہ بھی ہم کو لے کر آئے گا اور کہے گا تم جنت کے اندر جب تک نہیں جاتے میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ گویا فرشتہ ہمارے ساتھ ساتھ رہے گا۔ سبحان اللہ، کیسے پلنگ ہوں گے، کیسے بستر ہوں گے، سبحان اللہ، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہاں کیسی جنت ملے گی، وہاں کے میوے کیسے کیسے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ سورہ واقعہ کے اندر، سورہ رحمان کے اندر، سورہ قمر کے اندر کتنی صورتیں ہیں جس میں جنت کی نعمتوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ واقعہ اصحاب الیمین کا واقعہ ہے، السابقون کا واقعہ ہے، سورہ قمر کے اندر ہے، سورہ رحمان کے اندر ہے، سورہ صافات کے اندر بھی ہے۔ کتنی صورتیں جس کے اندر جنت کا ذکر کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے بھی ہوگا جنت کو جانے کے کئی راستے ہوں گے ہمارے لیے، چاہے تو ادھر سے جاؤ چاہے ادھر سے جاؤ، کوئی گرین لین ہے، کوئی یلو کلر لین ہے، اور کوئی بلو کلر لین ہے۔ کیسا کیسا ہوں گے جی جنت کے اندر، کیا کیا ہوگا، اللہ اکبر۔ جنت والے کہیں گے کہ ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے کہ کب آئیں گے کب آئیں گے، آ گئے، آ جاؤ۔ وہ استقبال بھی کریں گے، جنت بھی ہم سے راضی ہو جائے گی، ہم بھی جنت سے راضی ہو جائیں گے۔ وہ جو پانی ہوگا کتنا صاف پانی ہوگا۔ اللہ نے کہا من ماء غیر آسن، بدبو والا پانی نہیں ہوگا۔ آج کل تو بسلری واٹر بولتے ہیں نا۔ یہ دیکھیے جنت کی ایک ایک نعمت کو پڑھ کے ویسا ویسا دنیا میں بنانے کی کوشش کرتے، میں سب دیکھتا ہوں تو فوراً سوچتا ہوں کہ قرآن میں بھی ایسا کچھ ہے کیا۔ یہ جب بھی بسلری واٹر لیتے ہیں کتنا صاف رہتا ہے اس میں، وہ اس میں کتنا پانی رہتا ہے، اس میں کتنے منرل نکال لیتے وہ لوگ، نکال کے جو ہے پانی دیتے، اس میں کوئی طاقت ہے نہیں ہے وہ دوسری بات ہے، لیکن بہرحال منرل واٹر ایک ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا من ماء غیر آسن، سڑے ہوا پانی، بدبو والا پانی نہیں ہوگا، میلا پانی نہیں ہوگا۔ شہد کی نہریں ہوں گی، جو شہد ہے مکھی کے پیٹ سے نکلا ہوا، شہد کی مکھی سے پیٹ سے نکلتا نا، وہ شہد نہیں، وہ جنت کا شہد ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح شراب کی بھی نہریں ہوں گی، لذت للشاربین، پینے والوں کو بہت لذیذ ہوگا۔ دنیا کی شراب میں نشہ ہے اور پینے میں کڑوا ہے، کچھ بھی ایسا ہے۔ جنت کی شراب میں نشہ نہیں، پینے میں بے حساب وہ ہے، مزہ ہے اس کے اندر۔ سبحان اللہ۔ کیسے کیسے ہوں گے، دودھ کی نہریں ہوں گی۔ اللہ، وہ دودھ سڑے گا نہیں، پھٹے گا نہیں، ویسا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وَنَجَّلَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، سورہ رحمان کے اندر اللہ نے فرما دیا دونوں جنت کے نیوے ان کے بالکل قریب ہوں گے، بس سوچیں گے آ جائیں گے چڑھ کے، اور اس کو لاٹھی لے کے گرانے کی ضرورت نہیں۔ سوچیں گے درخت میں کوئی پھل لٹکتا ہوگا، سوچیں گے کھائیں گے، آپ کے پاس آ جائے گا، آپ چاہیں تو چھلیے کھائیے جو بھی کہیے، آئے ایسے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کیسی کیسی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی نوازنے والا، آپ کو بھی
نوازنے والا ہے۔ اسی لیے جب ہم جنت میں جائیں گے تو یہ نہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہ تیری تعریف ہے کہ تو نے ہم کو جنت میں پہنچایا، ہم اپنی محنت سے، مشکل سے، کوشش سے، عبادت سے جنت کو نہیں پہنچ سکتے تھے، تیری مہربانی نہ ہوتی۔ یہ ہم لوگ وہاں جا کر دعا بھی کریں گے نا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ایسی سب نعمتوں سے ہم کو نوازنے والا ہے۔ ان نعمتوں کا ذکر سننے کے بعد ہمارے دلوں کے اندر بھی خواہش پیدا ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جنت میں جاتے وقت 70,000 آدمی، 7 لاکھ آدمی ایک دوسرے کو پکڑ کے ایک ساتھ جنت کے اندر جائیں گے۔ وہ کتنے میل رہے گی نا اس کا دروازہ، ایک 1 بائی 1 داخل نہیں ہوں گے، سب ایک ساتھ جا کے داخل ہوں گے، تاکہ یہ نہ ہو کہ صاحب وہ پہلے چلے گئے بعد میں ہم گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور بھی ایک آدھ باتیں جو آتی ہیں کہ صاحب جنتی لوگ کتنے اونچے ہوں گے، کتنا ہوگا، ان کی عمر کیا ہوگی، یہ ساری باتیں بھی قریب قریب میں نے بتاتی ہیں۔ پھر بھی کچھ امام محمد بن حنبل کی ایک حدیث ہے مسند کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی اونچائی 70 ہاتھ تھی، ان کی اونچائی 70 ہاتھ تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا جاؤ فرشتوں کو سلام کرو، تو آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا تو اللہ نے کہا آپ کی امت کا یہی سلام ہوگا۔ پھر آدم علیہ السلام جنت میں آئے تو اتنے ہی اونچے تھے، اتنے بڑے تھے، لیکن جب ان کو دنیا میں بھیجا گیا تو ان کا 70 ہاتھ جو لمبے تھے وہ کم ہوتے گئی، اور یہاں تک کہ آج کل ہم لوگ رہ گئے 6 فٹ کے، 5.5 فٹ کے ہو گئے۔ بہرحال ایسی حدیث آتی ہے کہ ان کی لمبائی کم ہوتے ہوتے اس تک پہنچ گئے۔ جنت میں جانے والے ان کے اخلاق کیسے ہوں گے؟ کسی سے حسد نہیں، کسی سے رنج نہیں، کسی سے دشمنی نہیں، دل صاف ہوں گے سب کے، سب اللہ کے سے راضی رہیں گے اور ایک دوسرے سے خوش رہیں گے۔ سرما لگا کے جائیں گے، سبحان اللہ، سلما لگا کے جائیں گے۔ یدخلوا اہل الجنت الجنت جردن مردن مکحلین بنی 33 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کو جو جائیں گے نا، یہ جنتی لوگ جردن یعنی ان کی بیوی بچیاں ساتھ نہیں ہیں، نوجوان جو ہوتے ہیں نا جن کو ہم بولتے ہیں انمیرڈ جن کو بولتے ہیں، ویسے بیچلر جن کو بولتے ہیں نا ویسے ہوں گے۔ کیا طاقت رہتی ہے اس وقت؟ مردن، طاقتور ہوں گے، ایسے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مکحلین، سرمے لگا کے رہیں گے۔ اور جوانی کا چہرہ عام طور پر خوبصورت ہوتا ہے، شاید اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا۔ بنی 33 سب کی عمریں 30 پر 3 سال ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی، سبحان اللہ۔ یہ ساری چیزیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی ہیں، اس لیے جنت کی خواہش کیجئے، جنت کو مانگتے رہیے، اللہ تعالیٰ چاہے تو یقیناً ہم کو جنت نصیب فرمائے گا۔ لیکن کب؟ جب کہ ہم جنت کی تیاری کریں۔ اخلاق کے متعلق کیا کہتا ہے قرآن؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ ان کے دلوں میں دشمنی دنیا میں تھی نا، جنت میں جانے کے بعد وہ سب دشمنی ختم، بھائی بھائی بن کر رہیں گے، مسریوں پر رہیں گے، ایک دوسرے کے سامنے آتے جاتے رہیں گے، اور ان سے کتنی محبت ہوگی ان کو۔ دنیا میں دشمنی رہتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیں حضرت علی حضرت معاویہ، ان دونوں کے درمیان حق کے لیے کچھ بھی آپس میں رنجش تھی، لیکن قیامت میں وہ رنجش نہیں ہوگی نا، سب بھائی بھائی بن کر رہیں گے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے، سبحان اللہ۔ جنت کو جانے والوں کا حسن یوسف علیہ السلام کا جیسا حسن تھا نا ویسے حسن ہوگا،
اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے گورے چٹے پیدا ہو گئے ویسے ہوں گے، اور 30 سال کے ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ہم کو معلوم ہوتی ہیں۔ وہاں جو ہمارے لیے بیویاں جو ہوں گی، حوریں ہوں گی، وہ کواعب اترابا، وہ کہا کہ صاحب یہ ہم عمر ہوں گی اور اونچے اونچے سینوں والی ہوں گی، بڑے بڑے سینوں والے ہوں گی، یہ بھی فرمایا ہمارے نبی نے۔ کتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتائی ہیں قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، نبی کریم نے۔ اس لیے ہم کو جنت کی قدر کرنا ہے، جنت مانگنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنتی بنائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، توبے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان سب حدیثوں پر ایمان لانے کی بھی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ سنتے 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 ہمارے اندر بھی دل میں بات آئے گی، کیا یہ کہ یہ بات کتنی مرتبہ ہے، اور جنت جنت وہی بول رہے ہیں۔ وہ جنت ہی کا مہینہ، اس لیے جنت ہی کی باتیں زیادہ سے زیادہ کی جا رہی ہیں، اور اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ جنت ملے گی۔ وہاں جا کے ان سب حدیثوں کو بھی ہم یاد کریں گے۔ اللہ ہم سب کو جنتی بنائے، ہمارے گھر کے سب لوگوں کو جنتی بنائے، جہنم سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔